अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जो जहाँ मुझे सुनते हैं उन सब की खिदमत में मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा फरमाए। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्रोग्राम अच्छे लगे तो शेयर कर दिया करें, प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर दें और सुनें ज़रूर। इख्तलाफ हो आप मुझसे पूछें, ये किसी मसलक का पैगाम नहीं है। जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं वो वालियाना तौर पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में अगर देखा जाए, तमाम मुसलमानों की कुतुब के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने के रसूल से मोहब्बत की, जिसने रसूल से मोहब्बत की उसने गोया कि अल्लाह से मोहब्बत की। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 21 रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुकी है और अली दुनिया से रुखसत होते हैं। अज़्ज़मल्लाहु उजूरकुम बिमुसीबती सैयदना व इमामना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ताला आप सबको हमारे आका व मौला अमीरुल मोमिनीन की मुसीबत पर अजर अज़ीम अता फरमाए। इस जैसी रात थी जब आपने अपनी शहादत की नज़र पूरी की थी और दुनिया से रुखसत हुए थे। आपकी किताब ज़िंदगी के रोशन औराक बंद हो गए और इमाम ने लोगों के हाथों और उनकी ज़बानों से इस्तराहत पाई और आपकी मसऊलियत के अय्याम तमाम हुए। मोहम्मद बिन हनफिया का बयान है कि जब 21 माह रमज़ान की रात हुई तो मेरे वालिद ने अपनी तमाम औलाद और ख़ानदान को अफराद को जमा किया और इनसे अलविदा कहा और फिर फरमाया, खुदा मेरी तरफ से तुम्हारा मुहाफ़िज़ हो, वही मुझे काफ़ी और बेहतरीन कारसाज है। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी औलाद को ईमान के तकाज़ों से वाबस्ता रहने की वसीयत की। जहर का असर लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था। हमने आपके कदमों को देखा, वो सुर्ख हो चुके। इससे हमें आपकी ज़िंदगी से मायूसी हुई। फिर हमने आपकी खिदमत में खुर्द नैश की अशिया पेश किया, आपने तनावल करने से इनकार फरमा दिया। हमने आपके होंठों की तरफ देखा तो वो ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ दिखाई दिए। फिर आपने अपनी औलाद में से एक एक का नाम लेकर उन्हें खुदा हाफिज़ कहा। औलाद रो रही थी। इमाम हसन ने पूछा, बाबा जान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने फरमाया, बेटा इस वाक़े से एक रात पहले मैंने तेरे नाना जान को देखा तो मैंने उनसे इस उम्मत की तर्ज़ अमल की शिकायत की। बहुत हज़रत अली अलैहिस्सलाम को परेशान किया था उस वक्त के लोगों ने। उन्होंने फरमाया, इन पर बद्दुआ करो। मैंने कहा, परवरदिगार इन्हें मेरे अविज़ बुरे हुक्काम नसीब करना और मुझे इनके बदले अच्छे रफ़ीक इनायत करना। और मौला की दुआ कबूल हुई कि हज़रत इस्लाम के बाद जितने भी लोग आते गए, जिसका सबब मुसलमानों की जंगें आपस में और सबसे बड़ी करबला की जंग, कि जो सरबरा आते गए वो न दीन के थे न दुनिया के थे, सो कॉल्ड मुसलमान थे। इसके बाद आपने फरमाया, खुदा तुम्हें सब्र जमील अता फरमाए, मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूँ। मैं आज रात तुमसे जुदा हो जाऊँगा और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाला हूँ। ए अबू मोहम्मद हसन, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो तुम मुझे गुस्ल देना और कफन पहनाना और अपने नाना के बचे हुए काफूर से मुझे हुनूत करना। वो जन्नत का काफूर है जिसे जिब्राइल अमीन लेकर आए थे। आपके अदल की ये इंतहा कि आप वसीयत फरमा रहे हैं कि कातिल ने एक ज़रब मारी थी, लिहाजा उसे भी एक ही ज़रब मारी जाए और कत्ल के बाद उसके आज़ा न काटे जाएं। इसके बाद इमाम की पेशानी पर पसीना आया और आपने अपने हाथ से पसीना पोंछा। आपकी साहबजादी हज़रत ज़ैनब कुबरा ने अर्ज़ किया, बाबा जान आप अपनी पेशानी क्यों पोंछ रहे हैं? आपने फरमाया, मैंने तुम्हारे नाना जान को ये फरमाते सुना है कि जब मोमिन पर मौत आती है और वफ़ात की घड़ी करीब आती है तो उसकी पेशानी पर पसीना आता है, जो कि तरोताज़ा मोतियों की तरह से होता है और मोमिन की आहुजारी ख़त्म हो जाती है। उस वक्त जनाब ज़ैनब उठी और अपने वालिद के सीने पर
اپنے آپ کو گرا دیا اور عرض کیا، بابا جان، کربلا کے متعلق ایمن کے بیان کردہ حدیث مجھ سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، پیاری بیٹی، حدیث وہی ہے جو آپ سے ایمن نے بیان کی ہے۔ میں گویا وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کے خاندان کی دوسری مخدرات عصرت اسی شہر میں قیدی بنی ہوئی ہیں، اور آپ سخت خوفزدہ ہیں، اور آپ کو یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں لوگ اچک نہ لیں۔ میری جان، صبر کرنا۔ میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ خدا تم سب کی حفاظت کرے۔ میری طرف سے تمہارا خدا نگہبان ہو، اور اللہ ہی بطور نگہبان کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام یا رسول اللہ، میرے خدا کے نمائندوں، تم پر سلام ہو۔ پھر آپ مسلسل خدا کا ذکر کرتے رہے اور کلمہ شہادتین پڑھتے رہے۔ پھر آپ نے قبلے کی جانب رخ کیا، آنکھیں بند کی، اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، کلمہ شہادتین پڑھا۔ پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت سیدہ زینب دختر علی اور ام کلثوم کی چیخیں بلند ہوئیں۔ آپ کی اولاد نے رات کے وقت ہی آپ کی تجہیز شروع کر دی۔ جب غسل کے لیے آپ کے کپڑے اتارے گئے تو معلوم ہوا کہ آپ کے وجود اقدس پر 1000 تلوار، تیروں اور نیزوں کے زخم تھے۔ یہ وہ زخم تھے کہ جو آپ کو جنگوں میں لگے تھے۔ امام حسن نے آپ کو غسل دیا اور امام حسین نے آپ پر پانی ڈالا۔ امام کا پہلو بدلنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ غسل دینے والا جس طرف جسم کو پھیرنا چاہتا تھا، آپ کا جسم خود بخود ادھر پھر جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ آپ کے وجود کو پھیر دیتے تھے۔ غسل سے فراغت حاصل کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اپنی بہنوں حضرت زینب کبریٰ اور حضرت ام کلثوم کو آواز دی کہ میرے جد امجد رسول خدا کا کافور لائیں۔ حضرت سیدہ زینب تیزی سے کافور لائیں، اسے کھولا گیا تو پورے کوفے میں اس کی خوشبو پھیل گئی۔ ہنود کے بعد آپ کو 5 کپڑوں کا کفن دیا گیا اور آپ کے جسم اطہر کو چارپائی پر لٹایا گیا اور حسنین کریمین نے چارپائی کے پچھلے حصے کو اٹھایا۔ اگلا حصہ خود بخود اٹھ گیا، جبکہ اٹھانے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگلے حصے کو جبرائیل و میکائیل نے اٹھایا ہوا تھا۔ آپ کا جنازہ جہاں سے بھی گزرا وہ چیز جھک گئی۔ کوفہ شہر گریے و بکا سے لرز اٹھا۔ کوفے کی خواتین نوحہ کنا حضرت کے جنازے میں شریک ہوئیں۔ امام حسن علیہ السلام نے تمام خواتین کو واپس کیا۔ امام حسین علیہ السلام لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کر رہے تھے اور اس کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ حضرت امام نے امیر المومنین کی اولاد اور چند مخلص افراد کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جنازے کے جلوس میں صرف حضرت امیر المومنین کی اولاد اور چند مخلص باوفا دوست ہی باقی رہ گئے تھے۔ رات کی تاریکی میں جنازہ کوفے سے دور لے جا کر نجف لایا گیا۔ جب نجف پہنچا تو چارپائی کا اگلا حصہ وہاں رک گیا۔ حسنین کریمین نے چارپائی کا پچھلا حصہ رکھ دیا۔ امام حسین مجتبیٰ نے امیر المومنین کی نماز جنازہ پڑھائی اور والد کے فرمان کے مطابق جنازے میں 7 تکبیرات کہیں۔ جنازے سے فراغت کے بعد اس جگہ سے چارپائی ہٹائی گئی تو وہاں تیار قبر برآمد ہوئی۔ وہاں ایک لوح ملی جس پر یہ عبارت کنندہ تھی، یہ وہ قبر ہے کہ جسے نوح نبی نے عبد صالح طاہر بن مطہر کے لیے بنایا تھا۔ جب قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا گیا تو سب نے ایک ہاتف کی آواز سنی، انہیں پاکیزہ تربت میں اتار دو، حبیب اپنے حبیب کا مشتاق ہے۔ اس آواز کو سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ تدفین کا عمل فجر سے پہلے مکمل ہو گیا اور آپ کی وصیت کے مطابق قبر کا نشان مٹا دیا گیا۔ آپ نے نشان قبر مٹانے کی وصیت اس لیے کی تھی کہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے دشمن انتہائی بے ضمیر اور بے اصول ہیں، کہیں وہ قبر کی بے ادبی نہ کریں، اور آپ کے اس خدشے کی تصدیق منتخب التواریخ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ حجاج بن یوسف نے نجف میں ہزاروں قبریں کھدوائی تھیں، لیکن کسی بھی قبر سے امیر المومنین کا جسد مبارک برآمد نہیں ہوا تھا۔ ہارون رشید کے دور تک آپ کی قبر عوام سے مخفی رہی۔ آپ کی اولاد اور چند خواصی کے علاوہ کسی کو آپ کی قبر کا علم نہ تھا۔ عبداللہ بن حازم بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن ہارون رشید کے ساتھ شکار کے لیے کوفہ سے نکلے اور غربی نجف کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمیں کچھ ہرن دکھائی دیے، ہم نے ان پر کتے اور باز چھوڑے۔ وہ کچھ دیر تک ہرنوں کا تعاقب کرتے رہے، پھر ہرن ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ ہرن جیسے ہی وہاں بیٹھے تو کتے دور رک گئے اور باز بھی دور جا کر پرواز کرنے لگے۔ ہرن پھر دوبارہ اسی ٹیلے پر آ کر بیٹھ گئے۔
کتے ٹیلے سے کچھ فاصلے پر رک گئے۔ 3 مرتبہ یہ اتفاق ہوا، ہر بار کتے اور باز اس ٹیلے سے دور ہو جاتے تھے۔ ہارون ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم ادھر ادھر پھیل جاؤ، تمہیں اس علاقے کا جو فرد بھی ملے اسے میرے پاس لے آؤ۔ ہارون کے ساتھی کچھ دیر بعد بنی اسد کے ایک بزرگ کو خلیفہ کے پاس لائے۔ ہارون نے کہا یہ ٹیلہ کیسا ہے؟ بزرگ نے کہا کہ اگر مجھے امان دے تو میں بتاتا ہوں۔ ہارون نے کہا میں خدا کو ضامن بنا کر کہتا ہوں کہ میں تجھے کوئی اذیت نہیں دوں گا۔ بزرگ نے کہا کہ میرے والد نے بیان کیا ہے اور اس سے ان کے والد نے بیان کیا۔ اس ٹیلے پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی قبر مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرم کا درجہ دے دیا ہے۔ یہاں پہنچ کر جو پناہ لیتا ہے اسے امن مل جاتا ہے۔ ہارون ٹیلے سے اترا اور پانی طلب کر کے وضو کیا، ٹیلے کے پاس نماز پڑھی اور ٹیلے پر اپنے رخسار لگائے اور رونے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس پر قبہ تعمیر کیا جائے۔ ہارون کے دور میں آپ کی قبر اطہر پر پہلا قبہ بنا تھا اور آج صدیوں بعد عظیم الشان روزے کی صورت میں موجود ہے۔ آپ کا روزہ سلاطین و ملوک کے ان ہدایات اور ان کے حکم پر مزین کیا جاتا ہے جو کہ مختلف اوقات میں انہوں نے پیش کیے تھے۔ آپ کے روزے کی شان و شوکت دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ پھر حضرت علی کے ایک صحابی تھے ساسا، انہوں نے آپ کا مرثیہ پڑھا، پھر بے تحاشا گریہ کیا اور اس کے ساتھ ہر شخص رونے لگا۔ پھر حاضرین میں حسن و حسین، محمد حنفیہ، جعفر، عباس، یحییٰ، اون اور عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں امام علیہ السلام کا پرسہ دیا۔ بعد ازاں یہ محزون قافلہ کوفے کو واپس آ گیا۔ تو اسلام، نبی اکرم و کتاب خدا سے پوچھو کہ ان پر کیسی مصیبت ٹوٹی۔ جی ہاں، نفس رسول علی مرتضیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج رات انہیں کفن پہنایا گیا۔ امیر المومنین کے زرد چہرے کی وجہ سے دین کا چہرہ زرد ہو گیا۔ آپ کے خونی خضاب سے ایمان کو بھی خون کا خضاب ملا۔ قاتلان علی، تم نے نماز کو محراب میں قتل کیا ہے۔ پھر آخر میں امام حسن علیہ السلام کا خطاب ہے کہ بعد ازاں لوگ ابن ملجم کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے قتل کر دیا۔ ناسخ التواریخ میں منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت اور ابن ملجم کے قتل کے بعد ابن عباس لوگوں کے پاس آئے اور کہا کہ لوگوں، امیر المومنین شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنا جانشین تم میں چھوڑا ہے، اگر پسند کرو تو وہ تمہارے پاس آئے گا اور اگر تمہیں پسند نہ ہو تو پھر کسی پر کوئی جبر نہیں ہے۔ لوگ رونے لگے اور کہنے لگے انہیں ہمارے پاس آنا چاہیے۔ امام حسن علیہ السلام سیاہ کپڑوں میں برآمد ہوئے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آج رات اس انسان کی وفات ہوئی ہے جس پر اولین میں سے کسی نے عمل میں سبقت نہیں کی اور نہ ہی آخرین عمل کے لحاظ سے اس کے مقام کو پا سکے۔ وہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور اپنی جان کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ رسول اکرم اپنا پرچم دے کر انہیں روانہ کرتے تھے۔ جبرائیل ان کی دائیں طرف اور میکائیل ان کے بائیں طرف ہوتے۔ وہ فتح کے بغیر واپس نہیں آتے تھے۔ ان کی وفات اس رات ہوئی جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور اسی رات عیسیٰ بن مریم کو اٹھایا گیا اور اسی رات حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کی وفات ہوئی۔ یہ الفاظ کہے اور آپ پر گریہ طاری ہو گیا اور تمام حاضرین رونے لگے۔ میں آپ کو نوحہ سناؤں گا اسی مناسبت سے، آپ اسے پورا سنیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں مل کے کہ وہ جلوس میں ان کے محبین، ان کے چاہنے والے محفوظ رہیں اور شر پسند عناصر کی سرکوبی اللہ تعالیٰ اپنے معجزات کے ذریعے کرے اور آج کا جلوس بخیر و عافیت سے گزر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔